मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला का हम पर खुसूसी करम हुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस पुरफितन दौर में हमें दीन की निस्बत से जमा होने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाई है। इसमें न मेरा कुछ कमाल है और न आपका कुछ कमाल है। अल्लाह तबारक व ताला जिसको ख़ास बंदों में चुनते हैं अपने दीन की बात सुनने के लिए और दीन की कामों में मसरूफ़ कर देते हैं। कहते हैं अल्लाह के ख़वास बंदे कौन हैं? जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं, यानी मस्जिद वाले। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जिस बंदे को मस्जिद में ज़्यादा देख लो, हदीस शरीफ का मफ़हूम ऐसा है कि जिसको मस्जिद में ज़्यादा देख लो उसके ईमान की गवाही दे दो। तो जो मसाजिद वाले होते हैं, जो मस्जिद में ज़्यादा रहते हैं, तो लाज़मी बात है मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ शैतान नहीं आता, और सब जगहों पे शैतान आता है, लेकिन मस्जिद ऐसी जगह है वहाँ शैतान का अटैक नहीं होता। तो मस्जिद वाले को, जो मस्जिद में, जो दीन की राह में, जो अल्लाह के रास्ते में चलते हैं, जो अल्लाह वालों के साथ उठते बैठते हैं, तो उनके ईमान की गवाही दे देनी चाहिए। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मेरे भाइयों दोस्तों, इंसान चाहता है कि मैं एक अच्छा आदमी बनूं, कि लोग मेरी तारीफ़ करें। वो अपनी तारीफ़ पे बहुत खुश होता है। क्यों? एक नेचर है, एक फ़ितरत है कि मेरी तारीफ़ कोई करे, कोई मुझे शाबाश दे तो वो डबल काम करता है। अभी बाप जब बेटे को काम का कहता है तो बेटा जब सही तरीके से काम करता है तो बाप उसको शाबाश देता है, तो वो बेटा दोबारा जब वो काम करता है तो वो डबल दिल को लेकर करता है। दिल उसका ऐसे होता है कि मैं ये 100% दिल से करूँगा काम। क्यों? कि मेरे अब्बा ने मुझे शाबाश दी है इस काम पे, मेरी अम्मी ने मुझे इस काम पे शाबाश दी है। तो ये इंसान का एक फ़ितरत है। तो अलमरउ मअ मन अहब्बा, हदीस शरीफ का मफ़हूम यही है कि तुमने जैसे ही इस दुनिया में जिस तरह के लोगों के साथ सलूक किया, जिस तरह का तूने चेहरा अपनाया, जिस तरह का तूने लिबास पहना, तो क़यामत के दिन तू उसी के साथ उठोगे। यानी जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसके साथ होगा, मौत के बाद क़यामत के दिन उसी के साथ खड़ा होगा। अभी हम ख़ुद को देख लें कि हम किसके साथ मोहब्बत करते हैं। हम नेक लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं या नहीं? अभी हमारे घर, मिसाल हमारे घर पे वजीफ़ा आ जाए, मदारिस के लड़के हैं, इनका हक हम पे हक है। इलाके की मस्जिद में मदरसा है, वहाँ से बच्चा आ जाए कहें वजीफ़ा रोड़े खुदे मुबखा, ये अल्फाज होते हैं उनके, लेकिन हम उनको कहते हैं माफ़ का। क्या? माफ़ का। तो पड़ोसी का कितना हक है? नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि मैं डरता हूँ कि ये पड़ोसी आपकी विरासत में शामिल ना हो जाए। तो आज हमारे घरों के साथ पड़ोसी भूख से मर रहा होता है, पड़ोसी पे फाका गुजर रहा होता है, हम उसको सालन तक नहीं देते। हमें चाहिए कि थोड़ा सा, हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा सालन, पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर लें और उसको उसी सालन से हम वो दें। अपने घर में जो हम सालन इस्तेमाल करते हैं तो वही सालन उसको भी दे देने चाहिए, लेकिन नहीं। और जब देते हैं अल्लाह के नाम पर, जब अल्लाह के नाम पर हम एक चीज़ कुर्बान करते हैं तो कैसे कुर्बान करते हैं आपको पता है? रात का बचा हुआ सालन कल जो बच्चे नहीं खाते ना, वो हम अल्लाह के नाम पे दे देते हैं। यानी अल्लाह का दीन इतना हकीर है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ़ के एक बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं। उनकी एक किताब में पढ़ रहा था मैं, उनकी किताब में लिखा था कि सूफिया लोगों को चाहिए
کہ یہ مرغن اور ایسی غذاؤں سے تو پرہیز کریں. کیا کریں؟ غذا جو ہے یہ مرغن وغیرہ سے پرہیز کریں. لیکن پھر آگے انہوں نے تشریح میں لکھا کہ کیا کریں؟ مالدار آدمی جو چیز ہفتے میں ایک بار کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزانہ کھلاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں. یہ علماء جو ہیں، یہ صوفیاء جو ہیں، یہ دیندار لوگ جو ہیں، یہ مدارس کے جو طلباء ہیں، یہ اللہ کے مہمان. اللہ ان پہ ضیافت کرتا ہے. ان کی دال میں اتنا خوبصورت ذائقہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے در میں وہ کھانے میں ذائقہ نہیں ہوتا. میں ایک مدرسے میں گیا تو ادھر بیٹھا تھا کراچی میں، تو ان کا لنگر چل پڑا. جیسے ہی لنگر چل پڑا میں بھی حالانکہ اس ٹائم میرا پیٹ خراب تھا. میں آپ کو وہ ایک بات بتاتا ہوں، میرا پیٹ خراب تھا تو میں ادھر بیٹھ گیا. مجھے ساتھیوں نے کہا آپ یہاں پہ کھانا کھا لیں. تو انہوں نے، میں اچانک گیا، کھانے کا وقت تھا، عشاء کا وقت تھا، تو انہوں نے پھیتی دال لگ گئی. تو یقین جانے میں نے وہ دال کھا لی. تو ابھی میں ڈر بھی رہا تھا، لیکن وہ دال جب ایک نوالا لیا میں نے کہا واہ واہ کون سا مزہ ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے جو بنی تھی. جب میں نے کھائی میں باہر نکلا، میرا پیٹ کا جو درد تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ ان کو کھلاتا ہے، میں اور آپ نہیں کھلاتے. اگر جو بندہ مدارس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اللہ نے اس کو چنا ہوا ہے. یہ تعاون نہیں کرے گا اس کا مال ختم ہوگا. کہتے ہیں مال دینے سے بڑھتا ہے، وہ جب نیک لوگوں پہ لگاؤ ٹرپل ہوتا ہے، ڈبل نہیں ٹرپل ہوتا ہے. کیونکہ وہ آگے بڑھ کر اللہ کا کام کرے گا نا، نبی علیہ السلام کا قال رسول اللہ پہنچائے گا نا، اور تو کچھ نہیں کرے گا نا. آج ہمارے معاشرے میں اور کاروباری لوگ جو بھی ہیں اس میں یہ کمیاں کیوں ہیں؟ ان کے مال میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء پہ خرچ نہیں کرتے، طلباء پہ خرچ نہیں کرتے، صاحب حیثیت لوگوں کو نہیں دیتے. کہتے ہیں پاکستان کے جو بڑے بڑے مالدار ترین لوگ ہیں یہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پاکستان میں غریب نہیں رہے گا، ایک غریب نہیں رہے گا. آج ہم کہتے ہیں ہمارے عمل ہمارے حکمران کو کبھی برا نہیں کہو گے. حکمران ہمارے عمل ہے، ہم نے حکمران کو برا نہیں کہنا، لیکن اپنے اعمال کو تو درست کرنا ہے نا. ہم حکمران مانگتے ہیں حضرت عمر جیسے ہیں، لیکن اعمال جو کرتے ہیں شیطان جیسے ہیں. کہتے ہیں شیطان بھی ہم سے پیچھے رہ جاتا، ہم ایسے ایسے اعمال کر جاتے ہیں بعض وقت. لیکن اپنی نمازوں کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کیسے تو آپ یہی کہیں گے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ انعام یافتہ میں ہوں. سب سے زیادہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، سب سے زیادہ اللہ نے مجھے نوازا ہے. جس دن آپ یہ سوچو گے اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے. تو آج ہم میں کیا ناشکری ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ناشکری ہے. 1 روپے ہوگا کہیں گے نہیں 2 ہو جائیں، 2 ہوں گے کہیں گے 3 ہو جائیں. غریب لوگوں کے گھر دیکھیں گے کرائے پہ رہ رہے ہوں گے، 2 کمروں میں 4 فیملیاں رہیں گی پردے لگا کے. میں جاتا ہوں نا، مجھے پتہ چلتا ہے ہر جگہ پہ آنا جانا ہوتا. ایک گھر گیا تو ادھر 2 کمرے تھے 4 فیملیاں رہتی. میں نے کہا آپ کیسے 4 فیملیاں رہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے رسی بتائی. اس رسی میں پردہ لگا کے ایک سائڈ پہ ایک بیڈ تھا، دوسرے سائڈ پہ دوسرا بیڈ تھا. تو میرا دل اس پہ اتنا سخت خفا ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں. تو یہ کیا آج ناشکری کی حد کیا ہے؟ وعلیکم السلام. ناشکری کی حد یہی ہے کہ اپنے مال کو سب سے زیادہ سمجھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ مال کھولے گا. تو اس کمروں کو جب میں نے دیکھا، اس کمروں کو، اس 2 کمرے تھے، اس کمرے ہمارے جو کمرے ہیں شہر کے ان کمروں سے بھی چھوٹے کمرے تھے، لیکن اس میں 4 فیملیاں رہ رہی تھیں. ان کا شکر میں نے دیکھا تو ایسے شکر کر رہے تھے. اور جب ہمارے گھر میں ہوتے، ہمارے پاس بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں دوسرا گھر ہونا جس سے کھل جائے، اس سے کھل جائے. اس پہ شکر ادا کرو، اس سے زیادہ کھلا اللہ دے گا. لیکن اس پہ شکر نہیں ادا ہوتا. 1 تولہ سونا آ جائے، دوسرا تولہ بھی آئے، دوسرا آ جائے، تیسرا بھی آئے. ہرس نہیں ختم ہوتی مال کی. کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے؟ وہ یہ دیکھتے تھے ایک صحابی نماز اتنے نفل پڑھتا ہے تو میں اس سے ڈبل پڑھوں، اس سے میں ڈبل پڑھوں. یہ 200 رکعت پڑھتا ہے میں 300 پڑھوں، یہ 100 پڑھتا ہے میں 150 پڑھوں. ان کی یہ تھی
تو آج ہمارے اکابرین بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں وہ کرو. مدارس میں جب بچہ ہوتا ہے نا تو ہم اس کو کس طریقے سے چلاتے ہیں؟ اسی طریقے سے چلاتے ہیں. دیکھو یہ آپ کے ساتھ آیا ہے لیکن اس کا دوسرا سپارہ آپ کا پہلا سپارہ، یہ کیوں؟ تو بچوں کو اس طریقے سے چلاؤ. لیکن ہم دین کے کاموں میں پیچھے ہیں، زیرو ہیں. پیچھے کیا، زیرو ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں بالکل تو زیرو ہیں. لیکن دنیا میں اتنا کماتے ہیں پھر بھی اس میں ناشکری ادا کرتے ہیں. پھر نمازیں نہیں پڑھتے. قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا. پھر نماز نہیں پڑھتے. جس کی نماز ٹھیک نکلی اس کا سارا کچھ ٹھیک نہیں. جس کی نماز ہی ٹھیک نہیں نکلی تو کیا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، ایک صحابی آئے، فرمایا کہ فلاں بندہ یہ کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں پڑھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عنقریب اس کو یہ نماز اس کام سے روک دے گی، اس برے کام سے عنقریب روک دے گی. تو آج کیا ہے، نمازیں ہماری ٹھیک نہیں ہیں. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دکانوں میں پھرے ہوتے ہیں، کاروباروں میں ذہن ہوتا ہے. کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہو اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وہ پوری صراط کے پل پہ کھڑے ہو، ایک سائڈ پہ جنت ایک سائڈ پہ جہنم، ایسے نماز پڑھو. نماز کا مزہ تو ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے اسباب اختیار کر، پھر اسباب کے فوراً بعد نماز پڑھتے تھے. اللہ بس اسباب اختیار کر لیا، آگے تیرا کام ہے، آگے دینا تیرا کام ہے. بس آپ نے فرمایا اسباب اختیار کرو، میں نے اسباب اختیار کر لیا، آگے دینا آپ کا کام ہے، ابھی میرا کام ختم. تو اللہ کے آگے سر بسجود سجدہ کھڑا ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے، سجدے میں گر کے روتے تھے. ایک صحابی کے گھر میں کھانا نہیں تھا، وہ گیا، پہلے تلاش کیا سر، اس کو کوئی کام نہیں ملا. وہ آیا نماز پہ کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، گھر آئے، بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ وہ کہتے نہیں. پھر گیا نماز کے، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ وہ کہتے نہیں. پھر گیا 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا ہے. کیا؟ کہتے وہ پرانی سی ایک چکی پڑی تھی آٹے کی، وہ چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا سارے برتن بھر لو. ایک برتن بھرا، دوسرا بھرا، تیسرا بھرا، وہ گھر کے حد تک کہ سارے برتن بھر لیے. جب سارے برتن بھر لیے تو انہوں نے کہا یار اس کو اٹھاؤ. اس کا رومال جب اٹھایا تو اس کے نیچے ایک گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا. جب اس نے سارا وہ بھر لیا، کیا کر لیا؟ سارا بھر لیا. تو یہ بات چلی چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دانہ، یہ پردہ، یہ چادر تم نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس چکی نکلتی، اس سے آٹا نکلتا اس چکی سے. ان کا ایمان یہ تھا. آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان تو ان تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن ان تک کوشش تو کرنی چاہیے نا. صحابہ نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے قربان کی. یہ یاد رکھیں، عاشق جو ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. کوئی عاشق اپنے محبوب کو چھوڑتا ہے؟ نہیں. چھوڑتا ہے؟ بالکل نہیں چھوڑتا. لیکن نبی علیہ السلام جیسے عاشق اور معشوق کون تھے؟ صحابہ ان کے کیسے عاشق تھے. لیکن نبی علیہ السلام نے جب فرمایا یہ دین پہنچاؤ دنیا میں، کیا کرو؟ میرے آپ لوگوں سے جو بعد والے لوگ ہیں ان تک یہ دین پہنچا لو. انہوں نے نہ پیچھے نہیں دیکھا، انہوں نے گھوڑے جدھر سے ادھر رواں کر دیے. آج پشاور میں بھی آپ کو صاحب بابا ملے گی، آج آپ کو سندھ میں بھی صحابہ کی قبر، آج آپ کو چائنا، ملیشیا، سب جگہوں پہ صحابہ کی قبر ملے گی. انہوں نے دین پہنچانے کے لیے ہمارے تک پہنچ گئے. دین کی قدر ہمیں کیوں نہیں ہے؟ ماں کے پیٹ میں ملا ہے. یہ ان سے پوچھنا چاہیے جن پہ تکلیفیں گزرتی ہیں. یہ ان سے پوچھنا چاہیے جن پہ حالات آتے ہیں، وہ دین کا کام نہیں چھوڑتے. صحابہ سے پوچھنا چاہیے، صحابہ کی زندگی دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے دین کا کام کیا ہے. انہوں نے ہر صورت میں اللہ کو ہی راضی کیا ہے اور کچھ نہیں دیکھا. کیا کیا؟ اللہ کو بس راضی کیا کہ بس اللہ اور اس کا رسول جو کہتے ہیں وہ ہے بس. آج ہم نے اللہ رسول کی شریعت کو بھی پڑھا ہے، دین کو بھی پڑھا ہے، قرآن کو بھی جانتے ہیں، حدیث کو بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. مولانا بجلیگر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج اس دور میں علم بہت آسان ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ جگہ بجگہ مدرسے ہیں، جگہ بجگہ ہوئے. کہتے ہیں میں وہ کوئی کتاب کا نام بتا رہے تھے کہ ایک کتاب پڑھنے کے لیے 1 ہفتے بعد ہمارا استاد آتا تھا. میں کہتے ہیں یہ اپنے علاقے کا نام لے رہے تھے، یہاں سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک کا سفر کرتا ہوں پیدل گرمی میں.
وہ پھر جاتا ہوں وہاں پہ، میرا آتا ہے استاد، پھر وہ پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، پھر ہم جاتے ہیں، پھر ایک ہفتہ کر دیں۔ آج کل علماء کی قدر کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ آج یہی وجہ ہے۔ اور حدیث شریف میں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی قدر نہیں ہے، ان کی وجہ سے دنیا آباد ہے قسم سے۔ بس یہ علماء اور مدارس نہ ہوں، دنیا نہیں ہوگی۔ یہ کالج یونیورسٹی پہ دنیا نہیں چل رہی۔ کالج یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ ہے سب کو۔ آج جو مدارس کی وجہ سے دنیا آباد ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا۔ علماء کیا ہے؟ مجھ سب سے زیادہ ڈرنے والے مجھ سے علماء ہیں۔ آج اسی علماء کی ہم بے قدری کرتے ہیں۔ جب ٹائم آ جائے تو نکاح کا ٹائم آتا ہے عالم کو بلاتے ہیں، جنازے کا ٹائم آ جاتا ہے قاری یا عالم کو بلاتے ہیں، اور جب فیس کا ٹائم آ جائے 50 روپے فیس مدرسے میں نہیں دے سکتے۔ ادھر میں مدرسہ چلا رہا ہوں تو ایک لڑکے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، مجھ سے نام بھول گیا، تو ان کا ادھر سسٹم ہے، وہ سارے پیسے تو میں کسی سے فیس لیتا ہوں کسی سے نہیں لیتا، بس وہ ایک ترتیب ادھر چل رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بچے پڑھیں صرف اور کچھ نہ کریں۔ تو ادھر وہ داخلے کا ٹائم آیا تو میں نہیں تھا وہاں پہ، وہ 150 روپے انہوں نے کہا داخلہ ہے، 100 روپے فیس ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ لو یہ داخلہ لو۔ اس کا ابو نے کہا آج دوں گا کل دوں گا آج دوں گا کل، حالانکہ اس کے ابو بہت ہائی کاروباری ہے۔ تو جب ہوا 50 روپے بھیج دیے، تو میں نے کیا کیا، میں نے جیب سے 500 روپے نکالے، میں نے کہا یہ لو یہ بھی اپنے ابو کو دو۔ تم علماء کو اتنا گر سمجھتے ہو؟ میں نے کہا تم کیا کون سے اسکول میں؟ کہا فلاں اسکول میں ہوں۔ میں نے کہا کیا کہا ٹرانسپورٹ کا 4000 روپے خرچہ ہے۔ میں نے کہا اسکول کی کتنی فیس ہے؟ کہا 11000 روپے مہینے کی فیس ہے۔ میں نے کہا تم ٹیوشن کو کتنے دیتے ہو؟ ٹیوشن سر گھر آتا ہے، کہا 6500 روپے دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا تم قرآن اتنا حقیر ہے؟ میں جاؤ جب قرآن کی قدر آئے پھر آنا، نکلو شابہ۔ ایسے ہی قاری کو گھر بلاؤ 8000 روپے تو پھر اس کو سکھاؤ۔ یہ قرآن کی قدر ہے۔ اسکول والوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، قرآن نہیں چاہیے، پہلے علماء کو اہمیت دیں، قرآن کو اہمیت دیں، پھر اسکول کو اہمیت دی جائے۔ میں اسکول کی تعلیم کا مخالف نہیں، اسکول کی تعلیم فرض ہے، قلم کا زور ہے، وہ نون والقلم وما یسطرون، اسکول کی بھی تعلیم کرو، لیکن اسکول کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی اہمیت دو۔ قرآن کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت قرآن کو دو۔ صرف یہ نہیں کہ اسکول یا دنیا یا دنیا یا دنیا میم زرما عرصہ زمان، نہ، اسکول کو بھی توجہ دو قرآن کو، لیکن قرآن کی بھی وہی اہمیت دو جو اسکول کو اہمیت دے رہے ہو۔ یعنی کہ ساری اہمیت دنیا کو نہیں دو گے، پھر آخرت میں کیا کرو گے؟ تو میری بات کہنے کا مقصد یہی تھا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا جائے گا۔ تو جو علماء سے محبت کرے گا، کوئی چاہتا ہے کہ میں کسی بغیر داڑھی والے کے ساتھ اٹھوں قیامت کے دن؟ کوئی ہے محفل میں؟ کوئی چاہتا ہے؟ یہ سب یہی چاہتے ہیں نا کہ میری آخرت اچھی ہو۔ تو علماء سے محبت کرو، نیک لوگوں سے محبت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بس اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کیا کرو؟ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے عابد جو ہے وہ 100 رکعت نفل پڑھے اور عالم پوری رات سویا رہے، اس کا سونا عابد کی عبادت سے بہتر ہے۔ عالم کا اتنا رتبہ ہے۔ تو اپنی محفلیں ٹھیک کرو، اپنے دوستوں کو دین کی طرف لاؤ۔ بس نماز کا کوئی دوست کو ایسے ہی بیٹھو، یار چلو نماز کا وقت ہے، 3 دن فارغ مل گئے، چلو یار تبلیغ میں چلے جائیں، اس سے روزہ لگا لیں۔ کوئی بالکل فارغ ہو سے 4 مہینے کے لیے قبول کرو۔ یہی زندگی کا راز ہے، یہی ادھر سے تبلیغ کے کام سے زندگی بنتی ہے، یاد رکھو۔ یہ تبلیغ کا جو کام ہے نا، اسی سے زندگی بنتی ہے۔ چلہ پہ لگاؤ اس کو، بدھ کے دن گش ہوتی ہے، ایسے ہی گش میں بیٹھ دو، ایسے ہی۔ کہتے ہیں نا جو بندہ محفل میں ابھی جو بھی آیا ہو، کوئی کہتے ہیں فرشتے ایسی محفلوں کے پیچھے پھرتے ہیں، تو پھر فرشتے اوپر کہتے ہیں کہ یار فلاں فلاں تو ذکر کے لیے آیا تھا، ایک بندہ ویسے ہی آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آیا تو ہے نا، کہتے ہیں ان لوگوں میں اس کو بھی شمار کر دو، اس کی بھی بخشش کر دو۔ تو نیک لوگوں کی محفل میں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج اللہ کو راضی کرنا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ ہم نے صحبت اپنی نیک کرنی ہے، دوستی نیک لوگوں سے کرنی ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، اس کو نیکی پہ لانا ہے، نہیں کہ اس کی کاموں پہ ہم بھی پلٹ جائیں، نہیں نہیں نہیں۔ برے دوستوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن ان کو بھی اللہ کی راہ میں لانا ہے، ان کو بھی اللہ کے راستے پہ لانا ہے۔ تبلیغ میں ان کو قبول کر لو، تبلیغ میں بہت بڑے برے لوگ قبول ہوئے ہیں، اللہ نے بہت بروں کو ایسے بنا لیا کہ آج وہ روتے ہیں اپنی زندگی میں۔
جب بندہ گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گناہ، تو وہ بہت سوچتا ہے، یہ یاد رکھیں، لیکن نفس نے اس کے اندر ایسی جگہ بنائی ہوتی ہے، اس کو گناہ کر کے چھوڑتا ہے، وہ ایک جذبہ اٹھتا ہے، گرمائش اٹھتی ہے، وہ گناہ کر کے چھوڑواتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب بندہ توبہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب بندہ توبہ کرنے لگتا ہے، یا اس کو ندامت ہو جاتی ہے، یار میں نے اتنی زندگی تو گناہوں میں گزار دی، جب وہ توبہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کا دوبارہ ارادہ گناہ کرنے کا نہیں ہوتا، اس کے دل میں بالکل یہ نہیں ہوتا کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا۔ اس ٹائم صحیح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کر دی، یہ آج سچے دل سے آیا ہے، تو آج سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو کہا جو سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔